बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो लाहौर से कल शुरू हो चुका है, आज उसका दूसरा दिन है, और दूसरा अरशद शरीफ शहीद के हवाले से भी बात करेंगे और इसके हवाले से बड़े अहम मालूमात आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा कि क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कुछ उनके केस में अभी तक हो चुका है, और आज इमरान खान ने उनके हवाले से क्या इम्पोर्टेंट बात की है। बहुत अहम बात इमरान खान ने अपने मार्च के दूसरे दिन के आगाज़ पे इमरान खान ने की हैं। इमरान खान का ये मार्च यकीनी तौर पे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करेंगे कि क्या पाकिस्तान को मौजूदा जो एक माफिया है, और वो माफिया के पिछले 75 साल के दौरान इस कौम के इस प्यारे और ख़ूबसूरत मुल्क को तबाह कर दिया, और इस मुल्क के लिए 130 बिलियन डॉलर, ये वो जो आजकल पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, ये तो सिर्फ वही पैसा है, लेकिन इसी तरह के अरबों डॉलर हो सकता है। 200-300 बिलियन डॉलर्स का जो कर्जा है वो पाकिस्तान ने वापस भी किया होगा, और ये सारा पैसा जो बैरूनी दुनिया से कर्ज़ों के मद में हासिल करके इसी कौम के नाम पे हासिल करके वो पैसा लूट कर मुल्क से बाहर शिफ्ट किया गया। और आज आप देख रहे हैं कि लंदन के अंदर जो बड़े बड़े महल्लात आपको नज़र आ रहे हैं, दुबई के अंदर जो बड़े बड़े महल्लात आपको नज़र आ रहे हैं, यूरोप के दूसरे ममालिक के अंदर जो बड़े बड़े कारोबार हैं, अरब ममालिक के अंदर जो बड़े बड़े कारोबार है, ये वही पैसा है जो पाकिस्तानी कौम का पैसा था, और बेदर्दी के साथ उसको लूट कर यहाँ से लोगों ने निकाल कर वहाँ पे अपने बच्चों के नाम पे, अपने नौकरों के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे कारोबार और कंपनियाँ कायम करके वहाँ पे अपने बच्चों को सेटल किया। ये उस कौम के साथ, इस कौम के साथ वो बदतरीन जुल्म किया गया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी अवाम एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करने पर मजबूर है। अगर इन 75 सालों में पाकिस्तान के साथ ये सलूक न किया जाता तो शायद आज पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर हम खड़े होते। और इसी वजह से इमरान खान जो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, हकीकी आज़ादी का मकसद यही है कि इस मुल्क के फैसले पाकिस्तानी अवाम करेंगी, और पाकिस्तानी अवाम के वो नुमाइंदे करेंगे जो पाकिस्तानी कौम उनको अपने वोटों के ज़रिए मुंतखब करके पार्लियामान में भेजते हैं। इस मुल्क के अंदर से जागीरदाराना और ख़ानदानी सियासत का ख़ात्मा करना होगा। आप देख ली, इस मुल्क के अंदर आप मुस्लिम लीग को देख ली, पीपल्स पार्टी को देख ली, JUI को देख ली, आप ANP को देख ले, आप दीगर शुजात की जमात को देख ले, जितनी भी है ये ख़ानदानी जमातें हैं। और जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चंद ख़ानदान हैं और ये मुल्क उन ख़ानदानों के है, बाकी जो अवाम है वो उनके बेसिकली ग़ुलाम हैं। ये इसी वजह से कहा जा रहा है कि आप देख लें कि पाकिस्तान के पिछले 75 साल के दौरान इन ख़ानदानों के बड़ों ने हुकूमत की, फिर उनके बच्चों ने हुकूमत की, और अगले हमारे नस्लों पे हुकूमत भी इनके बच्चे ही करेंगे। ये वो लोग हैं जो ख़ुद तो महल्लात के अंदर रहते हैं, आलीशान किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके बच्चे बाहर दुनिया के बड़े बड़े तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, और फिर यहाँ पे आकर पाकिस्तानी कौम के ऊपर हुक्मरान बन जाते हैं, लेकिन इनसे कोई भी नहीं पूछ सकता। आप देख ले कि इनके ख़िलाफ़ जब भी अगर करप्शन के मुकदमात बन जाए तो इनको NRO देकर, इनको क्लीन चिट देकर उनको दोबारा इक़्तिदार के अंदर लाया जाता है। लेकिन इन लोगों से आज तक 1 रुपये जो पाकिस्तानी कौम का अरबों रुपए लूटी गई थी, उनमें से 1 रुपये इन लोगों से उसूल करके पाकिस्तानी कौम को वापस नहीं दिया गया। और इसी वजह से ये जो लॉन्ग मार्च है ये पाकिस्तानी मुस्तकबिल को डिसाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके और मेरे बच्चे हमारी तरह ज़िंदगी न गुजारे, बल्कि एक ऐसे पाकिस्तान के अंदर वो ज़िंदगी बसर करे जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की मौजूदगी हो, जहाँ पे एक खुशहाल पाकिस्तान हो, जहाँ पे मेरिट हो, जहाँ पे इंसाफ हो, और जहाँ पे अवाम इस मुल्क के बाइख्तियार मालिक हों। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक
خوشحال پاکستان کی زندگی کے اندر زندگی گزاری تو پھر آپ لوگوں کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی غلاموں کی طرح زندگی گزارے جس طرح کی آج کل کی صورتحال ہے، تو پھر آپ آرام سے گھر پہ بیٹھ جائیں اور پھر آپ بس غلامی کرتے رہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کی اس لانگ مارچ نے بہت سے لوگوں کو ایکسپوز بھی کر دیا اور بہت سے لوگوں کو گھبرا بھی دیا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں رانا ثناء اللہ وہ بندہ ہے جو اس سے پہلے بڑے بڑے دھمکیاں دے رہے تھے، لیکن آج اور کل شاید آپ لوگوں نے ان کے پریس کانفرنس اور ان کے سپیس کے اندر ان کو سنا ہوگا کہ وہ ابھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ پرامن طریقے سے لانگ مارچ ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے، ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے۔ اور آج شہباز شریف نے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مریم اورنگزیب نے کہا کہ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں۔ مریم اورنگزیب جو پاکستان کے اندر ایک کونسلر کی نشست نہیں جیت سکتی، لیکن وہ وفاق کی وزیر بن گئی ہے۔ پاکستان کی تباہی کی وجوہات کیا ہے؟ پاکستان کی تباہی کی وجوہات یہی ہے کہ جو لوگ چھتریوں کے ذریعے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ وفاقی وزیر اور سینیٹر اور ایم این ایز بن جاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کہ ہاں پاکستانی عوام کے مشکلات کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ فیصل باوڑا کو دیکھ لیں، فیصل باوڑا وہی بندہ تھا جن کو چھتری پہ اتارا گیا اور آخر میں عمران خان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا۔ یہ اسی طرح کے جو لوگ ہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ کبھی ملک اور قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ایک بات ہے کہ ابھی اس حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ فیصل باوڑا چند ایسی صحافی جو اسی کیمپ کا حصہ ہے اور جن کا پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، پاکستانی قوم کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے پیسہ کمائیں اور کس طریقے سے ایک عالیشان زندگی گزاریں۔ یہ سارے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار بھی ہے۔ وہ یہی گھبرا رہے تھے کہ اس کے اندر لاشیں گریں گے۔ لاشیں کون گرائے گا؟ عمران خان نے تو ہمیشہ پرامن اور پیسفل احتجاج اور مارچ کیے ہیں، تو یہ لاشیں کون گرائے گا؟ یہ وہی لوگ تھے جو نہ صرف لوگوں کو گھبرانے اور ان کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ خود بھی ان کی خواہش تھی کہ یہ لانگ مارچ ناکام ہو جائے۔ اور میرے خیال میں ان کی جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب یہ اسلام آباد پہنچے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسلام آباد کے اندر کتنے لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اس حکومت کی حالت کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت کتنے دنوں کے لیے اسلام آباد کے اندر رہ سکتی ہے۔ لیکن جو اندر کے سورسز ہے جو بتا رہے ہیں کہ حکومت بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن اس وقت مبینہ طور پہ مولانا فضل الرحمان ان کو پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی پولیٹیکل ڈیسیجن نہ کریں اور آپ بس عمران خان کو کسی بھی طریقے سے آپ رانا ثناء اللہ کو چھوڑ دے تاکہ ان کے خلاف جتنی بھی سخت قسم کی کارروائی ہو سکتے ہیں وہ کرے۔ اور جو لاشوں کی بات کی جا رہی ہے، اگر اس طرح کا کوئی چیز اگر ہو جاتا ہے اور یہی بات ہے، تو پھر میرے خیال میں اس کے تمام یہ جو پی ڈی ایم کی لیڈر ہے وہ اس صورتحال کے ذمہ دار ہوں گے، وہ صحافی اس کے ذمہ دار ہوں گے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں پاکستانی قوم پھر ان سے یہی سوال کریں گے کہ آپ لوگ صرف ذاتی مفادات کے لیے آپ لوگوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا، آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں کر دی، تو میرے خیال میں یہ ایک مشکل صورتحال ہوگی ان کے لیے، لیکن اب بھی ان کے پاس راستہ ہے۔ اور شہباز شریف صاحب جو ایک ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہیں، ان کو حالات کی نزاکت کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ پوری طور پہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور الیکشن کا اعلان کرے، اور پھر جتنی بھی معاملات ہیں وہ پولیٹیکل طریقے سے حل کر دے۔ میرے خیال میں کوئی بھی زبردستی اس کے مارچ کو روکنے کا، میرے خیال میں زبردستی سے آپ کسی سے بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ اسی وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان مشکلات سے نکل جائے تو اس کے لیے الیکشن بہترین حل ہے، دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جب 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے تو اسی وقت تک حالات کافی تبدیل ہوئے ہوں گے، اور پی ڈی ایم کی حکومت شاید کہ نومبر کے اسی مہینے میں ان کا خاتمہ ہو جائے۔
ارشد شریف کے حوالے سے آج عمران خان نے بڑا امپورٹنٹ بات کی اور اس نے آرمی چیف سے کہا کہ وہ ارشد شریف کے والدہ صاحبہ سے پوچھ لے کہ ان کو دھمکیاں کون دے رہا تھا، کون ان کے گھر آ گئے تھے اور کون ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ان کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک بڑا بنیادی اور ویلڈ سوال ہے اور میرے خیال میں اس کا ان سے پوچھنا چاہیے، وہ ان کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ جو آج ARY کے CEO کا ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کیونکہ ان کے اوپر رانا ثناء اللہ نے الزامات لگائے تھے کہ وہ غیر قانونی کاروبار کینیا کے اندر کر رہے ہیں اور ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اور وہ ایک قسم کی ارشد شریف کو اسمگلر ظاہر کر کے اور یہ ایک بڑی گناونی قسم کا انہوں نے الزام لگایا تھا۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ارشد شریف کی شہید کہ یہ جو سانحہ ہے اس کے تحقیقات اقوام متحدہ کی ایک کمیشن سے کرائے جائے اور ان کے سامنے میں پیش بھی ہوں گا اور وہاں پہ میرے ساتھ جتنی بھی معلومات ہیں میں ان کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، لیکن رانا ثناء اللہ کی کسی کمیشن پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اور یہ پوری پاکستانی قوم کا ڈیمانڈ ہے، کیونکہ پاکستانی قوم کو کسی بھی صورت میں رانا ثناء اللہ کی کسی بھی کمیشن پہ اعتماد نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ارشد شریف کے خلاف جو 16 یا 20 مقدمات بنے تھے وہ رانا ثناء اللہ کے انٹیریئر منسٹری کے اندر جو ادارے ہیں انہوں نے بنائے تھے، اور ابھی رانا ثناء اللہ اگر اس کی تحقیقات کریں گے تو وہ کسی بھی صورت میں شفاف نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں اب کس طرح اس کو شفاف بنائیں گے جب ایک کام آپ نے کیا ہے اور ساری انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں اور پھر آپ کہیں گے کہ میں شفاف تحقیقات کروں گا۔ اس کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ جتنی بھی لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھی ہیں ان کو ریزائن کر کے اس کے بعد ایک عدالتی سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تھا تاکہ وہ تحقیقات کرتے۔ آپ کس طرح انٹیریئر منسٹری کے ایک ٹیم پہ تحقیقات کریں گے کہ وہ شفاف تحقیقات کریں؟ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک اور اس کے بڑا امپورٹنٹ جو عمران خان کا بھی مطالبہ ہے اور لوگوں کا بھی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھی ہیں ان کو فوری طور پہ ریزائن کرنا چاہیے۔ انٹیریئر منسٹر سے لے کر باقی جتنے بھی لوگ ہیں، FIA کے DG اور باقی جتنے بھی اس کے آگے لوگ ہیں ان کو ریزائن کرنا چاہیے تاکہ یہ جو تحقیقات ہے یہ انشور ہو سکے کہ یہ صاف اور شفاف ہوں۔ اور دنیا کے تمام ممالک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی اگر سانحہ ہو جائے تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ صاف اور شفاف جو تحقیقات ہے وہ انشور ہو سکے۔ تو اسی وجہ سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ رانا ثناء اللہ سمیت FIA کے DG باقی جو آفیسر ہے اور دیگر ڈپارٹمنٹ جہاں سے ان کے خلاف یہ مقدمات بنے تھے، جہاں سے ان کے PMD کے مطابق ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی اور ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا، ان تمام لوگوں کو ریزائن کرنا چاہیے، ان کو سائٹ پہ جانا چاہیے اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی کمیشن بنا کر وہ تحقیقات کرے اور ساتھ جو UN کی کمیشن ہے اس کو ضرور بنایا جائے تاکہ وہ کینیا، UAE اور پھر یہاں پہ پاکستان کے اندر آ کر وہ تحقیقات کرے اور کم از کم یہ جو کیس ہے یہ منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔